जनाब आली, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। मुझे इन पैसों की अशद ज़रूरत है। मेरी वालिद साहब शदीद कर्ब में मुब्तला है। मायरा की आवाज़ जज्बाती बोझ के सबब भर चुकी थी। आंखों में नमी का एक सैलाब था जिसे वो बड़ी मुश्किल से रोके हुए थी। मैनेजर जो अपने ऑफिस की शान शौकत में डूबा हुआ था, सरद महरी से कहा, मैं कुछ नहीं कह सकता मिस मायरा। इतने बड़े कर्ज के लिए आपको बराह रास्त सेठ साहब से ही बात करनी पड़ेगी। वो हर हफ्ते फैक्ट्री का दौरा करते हैं और तमाम दरख्वास्तें खुद देखते हैं, चाहे वो कर्ज की हो या फिर महज इमदाद की। मैं आपकी दरख्वास्त भी उसी हफ्ते उनके सामने पेश कर दूंगा। अगर उन्होंने मंजूर कर लिया तो ठीक है, वरना मैं इस सिलसिले में किसी किस्म की मदद से कासिर हूँ। मैनेजर ने इस जुमले के साथ गोया हाथ झाड़ लिए थे, जिस पर मायरा ने एक भरपूर कोशिश की कि उसके चेहरे पर उम्मीद की किरण बाकी रहे, और आहिस्ता से बोली, बहुत शुक्रिया सर। मुझे पूरी उम्मीद है कि तैमूर साहब मेरी दरख्वास्त ज़रूर कबूल करेंगे। हाँ, ऐसा ही हो। अब बेहतर होगा कि आप वो फाइल मुकम्मल कर दें जो मैंने आपको कल भिजवाई थी। मुझे वो आज ही चाहिए। मैनेजर ने फौरन काम का हवाला दिया। मायरा, जो वैसे ही अपने शोबे में बिजली की सी तेजी के लिए मशहूर थी, सर हिलाती हुई अपनी मेज की तरफ पलटी और तेज तेज हाथ चलाते हुए काम में जुट गई। वो भी काम में मसरूफ थी कि उसके कॉलीग और रीच एक चहकते अंदाज में उसके पास चली आई। हाय, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मायरा ने अपनी अजली मगर आजकल थोड़ी फीकी पड़ी हुई थी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। अरूज ने बात मुकम्मल की। यार, आज सारी लड़कियां बाहर एक अच्छे रेस्टोरेंट से खाना मंगवा रही है। अगर तुम भी हमारे साथ बैठकर लंच करना चाहती हो तो 1,000 रुपये दे दो। मायरा का दिल एक लम्हे के लिए डूब गया, क्योंकि उसके पर्स में सिवाय 100 रुपये के 1 रुपया भी ना था, और वो भी सिर्फ बस के किराए के लिए बचा था। शर्मिंदगी को चेहरे से छुपाकर उसने कहा, नहीं, दरअसल आज अम्मी ने ज़बरदस्ती घर का खाना मेरे बैग में डाल दिया था। अब मैं वही खाऊंगी। वो ये साफ झूठ बोल रही थी, जिसे अरूज ने भी महसूस कर लिया था। उसने गैर ज़रूरी बहस से गुरेज किया और शाने उचकाते हुए कहा, ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, और अगली मेज़ पर चली गई। मायरा अक्सर अपना दोपहर का खाना गोल कर देती थी, क्योंकि या तो वो घर से लाती नहीं थी, और अगर लाती भी तो उसकी सादगी की वजह से वो किसी के साथ बैठकर खाने के काबिल न होता था। घर की माशी परेशानियां हद से बढ़ चुकी थी। जब से बाबा को कैंसर हुआ था, वो लोग निवाले भी गिन गिन के खा रहे थे। वालदा हर वक्त परेशानी के समंदर में डूबी रहती थी, और अबीरा आपी के जहेज के लिए बनाया गया सोने का सेट बिकने के बाद उनकी परेशानी में मजीद इजाफा हो चुका था। तीनों बहनें नौकरी कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद घर का पूरा नहीं पड़ रहा था। बाबा की महंगी दवाइयाँ, अच्छी खुराक और हर हफ्ते होने वाली कीमोथेरेपी, जिस पर हज़ारों रुपये खर्च हो रहे थे, इस सबब की वजह से घर का बजट बिगड़ चुका था। आज भी वो 5 लाख रुपए कर्ज की दरख्वास्त लेकर मैनेजर के पास आई थी, और अभी से इंतज़ार था तो सिर्फ तैमूर साहब की फैक्ट्री आने का, जो हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन तशरीफ़ लाती थी। रीमा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि ये सिर्फ एक आर्जी बंदोबस्त होगा। मेरी ये आरज़ू कोई मामूली ख्वाहिश नहीं है। तुम मेरी ज़िंदगी की वाहिद हकीकत हो, मगर हमारे घर का आंगन खाली है। इमरान के चेहरे पर बेबसी और शिद्दत तलब का एक अजीब इम्तियाज था, जैसे कोई बादशाह अपने तख्त छोड़ने पर मजबूर हो रहा हो, और वो गुस्से की बजाय एक धीमी मगर गहरी आवाज़ में अपनी बात को रख रहा था। रीमा, जो मेज़ के सामने बैठी आईने में खुद को देख रही थी, बगैर मुड़े तल्खी से बोली, आरज़ू तो मेरी भी थी इमरान, लेकिन जब कुदरत ने यह दरवाज़ा मुझ पे बंद कर दिया है, तो मैं इसमें अपना कसूर क्यों तस्लीम करूं? और तुम सुन लो, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दूंगी। ये ख्याल खाम अपने जहन से हमेशा के लिए निकाल दो। इमरान ने लबों को सख्ती से भींचा। वो जानता था कि गुस्सा इस फासले को और बढ़ा देगा। एक लम्हे की खामोशी के बाद वो आहिस्तगी से चलता हुआ रीमा की कुर्सी के करीब आया। उसके पुश्त पे हाथ रखकर धीमे सरगोशी के अंदाज में कहा, ए मेरी रफ़ीक हयात, मैं तुम्हारी मोहब्बत और रिश्ते पर कोई शक नहीं कर रहा। मेरी दिलचस्पी सिर्फ एक वारिस में है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दूसरी बीवी लाना चाहता हूँ, बल्कि मैं तो किसी ऐसी खातून को कर्म की तलाश में हूँ जो हमारी मदद करे, जो बच्चे की पैदाइश के बाद हमें ये रिश्ता वापस लौटा दे। उसके इस नरम और पुरुमीद वादे पर रीमा ने धीरे से गर्दन मोड़ी। उसकी आंखों में एक लम्हाती कशमकश थी। तुम्हें लगता है ऐसी औरत इस दुनिया में मौजूद है? उसके लहजे में तल्ख तंज था। वो कौन होगी जो एक बच्चे को जन्म देगी और फिर उसे मोहब्बत के साथ तुम्हारे हवाले करेगी, खामोशी से तलाक ले लेगी? इमरान, मैं किसी अजनबी औरतों की सांसों का अक्स भी अपने घर की दीवारों पर कबूल नहीं कर सकती। वो बच्चा सिर्फ मेरा नहीं, हमारे खानदान की एक नस्ल होगा। रीमा, और वो औरत ये सब एक मुआहदे के तहत करेगी।
इमरान ने उसकी आंखों में झांक कर उसे यकीन दिलाया। रीमा की तमाम तर मज़ाहमत जैसे किसी ठोस दीवार से टकरा कर वापस लौट गई हो। वो थक कर बेपरवाही से बोली, अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मगर मुझे नहीं लगता कि इस शहर में कोई भी ऐसा गैर मामूली एहसार दिखाने को होगा। रीमा ने सोचा कि ऐसी सौदेबाजी पे राज़ी होने वाली अहमक औरत इमरान को कहीं नहीं मिलेगी। यूं उसे मुश्किल से वक्ती तौर पर जान छूट जाएगी। इमरान और रीमा की शादी को अशरा भी हो चुका था, मगर अकद की महज 24 माह बाद ही उन पर अलमिया नाजिल हुआ कि रीमा की गोद हमेशा वैरान रहेगी। ये खबर जब आश्कार हुई तब तक हालात की पेचीदगी अपने अरूज पर थी। इमरान की छोटी बहन फरियाल का रिश्ता रीमा के भाई समीर से जुड़ा हुआ था और इनकी शादी को अभी 6 माह का ही अरसा हुआ था। इस नाजुक खानदानी डोर के सबब इमरान के लिए न रीमा को तलाक देना मुमकिन था और न ही इस खानदान में मरूज सकाफती दीवारें इसे दूसरी शादी की इजाज़त देती थी। जब शादी का सफ़र 5वें साल में दाखिल हुआ तो इमरान के दिल में औलाद की हसरत एक सुलगती हुई आग बन गई। खानदानी इज्तिमात में जब वो अपने दोस्तों को बच्चों से घिरा देखता तो उसकी जवानी और खूबसूरती के बावजूद उसे अपनी ज़िंदगी एक मिट्टी के ढेर की मारिद महसूस होती। मैं तुम्हारा हर मुमकिन इलाज करवाना चाहता हूँ रीमा, उसने एक दिन दुखी दिल से कहा। रीमा ने बेनियाजी से जवाब दिया, क्या हासिल होगा, डॉक्टर्स ने मोहर लगा दी है कि ये लाइलाज बाजपन है। वो खुद भी मर्दाना जिम्मेदारी से खाइफ थी और उन्हें एक कैद समझती थी। यूँ वक्त गुजरने के साथ वो इमरान से ज़्यादा दूर होती चली गई। पार्टियां, देर रात तक समाजी डिनर्स और शॉपिंग ही उसकी कुल कायनात बन चुकी थी। उसे एक बात पर कामिल यकीन था कि इमरान खानदानी दबाव की वजह से न कभी उसे तलाक देगा और न ही किसी दूसरी औरत को घर में लाने का सोचेगा। इसी गलतफहमी और घमंड के सबब उसने इमरान को जज्बाती तौर पर मुकम्मल आज़ाद छोड़ रखा था। इमरान को याद नहीं था कि कब आखिरी बार वो दोनों एक बिस्तर पर कुर्बत में रही थी। उनकी ज़िंदगी के वर्क पर महीनों का फासला पड़ चुका था। इमरान जो एक भरपूर जवान और खूबसूरत मर्द था, उसे हर लिहाजा एक औरत की लिमिस और तवज्जो की ज़रूरत महसूस होती थी, मगर रीमा की तरफ से सवाए सर्द महरी के कुछ न मिलता। औलाद का दुख, अज़वाजी ज़िंदगी की ठंडक और बीवी की मुसलसल लापरवाही ने उसे एक गुस्सावर, बदमिजाज और जज्बाती तौर पर खोखला इंसान बना दिया था। महज 33 साल की उम्र में ही उसका दिल 50 साला शख्स की तरह बेजार और थका हुआ लगने लगा था। आखिरकार उसकी एक करीबी दोस्त ने एक नाकाबिले यकीन हल पेश किया, अपनी भाभी से बात करो, किसी ऐसी औरत से बच्चा पैदा करो और फिर उसे रीमा के साथ मिलकर पालना। अगर तुम गलत रास्तों पर जाओगे तो याद रखना, बाजार में बिकने वाली औरतों का गंदा खून और दागदार रूह कभी न कभी तुम्हारी नस्ल पर असरअंदाज हो ही जाएगी। बेहतर ये है कि तुम निकाह करो। आजकल की मजबूर और शरीफ लड़कियां भी हालात के हाथ ही ऐसे मुहाइदों पर राजी हो जाती हैं। तुम 1 साल के लिए शरई निकाह का मुहाइदा कर लो, कोई भी लड़की माली मजबूरी में तैयार हो जाएगी। दोस्त के इस मशवरे ने इमरान के लिए उम्मीद की एक झलक पैदा कर दी, और जब रीना ने बेदिली से ही सही मगर रजामंदी जाहिर की तो इमरान की औलाद की शदीद चाहत ने उसे हर हद पार करने की हिम्मत दे दी। इमरान की आमद बमुश्किल 2 घंटे के लिए थी, मगर उसका दिल काम में लग ही नहीं रहा था। वो बेदिली से मेज़ पे रखी फाइलों के अंबार को टटोल रहा था कि उसकी आंख एक गैर मामूली दरख्वास्त पे ठहर गई। ये वो पर्चा था जिस पर 5 लाख की भारी कर्ज की इल्तजा थी। ये किसकी फाइल है? इमरान ने वो कागज़ गैर इरादी तौर पर उठा लिया। मैनेजर ने धीमे लहजे में बताया, जनाब ये हमारी मुलाजमा मायरा सलीम की दरख्वास्त है। उनके वालिद कैंसर के आखिरी मराहिल में हैं। गरीब मगर इज्जतदार घराने की बेटी है। कई बार गुजारिश कर चुकी है कि उसकी तनख्वाह से किस्तें काट ली जाए। इमरान के माथे पर गौर की लकीरें गहरी हो गई। तुम्हें यकीन है कि ये सिर्फ कर्ज लेने का फरीब नहीं? सर मुझे नहीं लगता। उनकी बोसीदा कपड़े और चेहरे की खासकारी चीख चीख कर उनकी मजबूरी बता रही है। मैनेजर ने कायल करने की कोशिश की। अच्छा, उस लड़की को फौरन मेरे सामने पेश किया जाए। इधर मायरा सुबह से वहम और उम्मीद के दरमियान मौलिक थी। हर लम्हा दुआ कर रही थी। जब मैनेजर ने आकर कहा, मिस मायरा, आज आपकी किस्मत खुल गई। सेठ साहब ने आपको दफ्तर बुलाया है। एक लम्हे को उसका चेहरा खुशी से धमका, मगर अगले ही पल शर्मिंदगी और घबराहट की लहर दौड़ गई। किसी अमीर के सामने अपनी मजबूरी का इजहार करना वाकई दिल चीर देने वाला मरला होता है। वो लरजते कदमों और सुर्ख चेहरे के साथ झिझकती हुई अंदर दाखिल हुई। इमरान जो अपने मोबाइल पर कोई ज़रूरी पैगाम देख रहा था, सामने खड़ी उस अजनबी मासूम सूरत को देखता रह गया। वो खूबसूरत तो थी, लेकिन उसके हुस्न में गुर्बत की एक खामोश लकीर खींची हुई थी। उसकी सादा मगर साफ लिबास और बगैर मेकअप के चेहरे पर सादगी का गलबा था। आपने ही कर्ज की दरख्वास्त दी है?
عمران کے ذہن میں وہ عورت کی تلاش والا منصوبہ چل رہا تھا، مگر زبان پر رسمی الفاظ تھے۔ جی سر، مجھے بہت ضرورت ہے۔ والد صاحب بہت ہی اذیت میں ہیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں ایک ایک روپیہ کر کے واپس کروں گی۔ وہ آنسوں سے روندے لہجے میں اپنے والد کے علاج کی تفصیلات بتا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ آپ ایسا کیجیے، کل شام 5 بجے آفس آ جائیے گا، عمران نے اچانک کہا۔ مائرہ خوشی کے باوجود حیران ہوئی۔ لیکن سر، کل تو اتوار کی چھٹی ہے۔ اس کے چہرے کی پریشانی نے عمران کو چکنا کر دیا۔ ہاں، لیکن میں ذاتی طور پر کسی ضروری کام سے آ رہا ہوں۔ آپ ٹھیک 5 بجے آ جائیے گا۔ بہت شکریہ سر، آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس کی نم آنکھیں عجیب شکر گزاری سے بھری اور وہ تیزی سے پلٹ گئی، جبکہ عمران اپنی کرسی پہ بیٹھا اس کے آنسو اور سادگی کی بنائی ہوئی انجان گتھیوں کو سلجھانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ دفتر سے پلٹ کر مائرہ جب گھر کی دہلیز پر پہنچی تو اس کے قدموں میں غیر معمولی چمک تھی جو پورے گھر میں پھیل گئی۔ اس نے اپنی والدہ کو دیکھ کر تقریباً چہک کر کہا، امی جان، میں تو اتنا خوفزدہ ہو رہی تھی، مگر تیمور صاحب تو نرمی اور شائستگی کا پیکر نکلے۔ وہ اتنے میٹھے لہجے میں بات کر رہے تھے کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے میری قرض کی درخواست اتنی آسانی سے قبول کر لی۔ اس کی بڑی بہن شہزین جو اسکول میں پڑھاتی تھی ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ضرور تمہارے چہرے کی معصومیت اور سادگی نے ہی اس کا دل مول لیا ہوگا۔ مائرہ نے بھی خوش دلی سے اقرار کیا، ہاں شاید ایسا ہی ہوا ہو۔ اب دیکھیں، جیسے ہی رقم ہمارے ہاتھ میں آئے گی ہم بابا کو شہر کے بہترین اور مہنگے ہسپتال میں داخل کروائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے والد سلیم صاحب کے دونوں ہاتھ بڑے پیار سے تھام لیے۔ سلیم صاحب اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں کی اس پر محبت گرفت پر تکلیف میں بھی مسکرا اٹھے۔ انہیں اپنی موذی بیماری سے زیادہ کرب اپنی تینوں لائق فائق اور محنتی بیٹیوں کے چہرے پر چھائی پریشانی دیکھ کر ہوتا تھا۔ شہزین سب سے بڑی تھی جو اساتذہ کی ذمہ داری نبھا رہی تھی، اس کے بعد مائرہ جو فیکٹری میں ملازمت کرتی تھی، جبکہ سب سے چھوٹی انیلا نہ صرف گھر پہ ٹیوشن پڑھاتی تھی بلکہ ماں کا ہاتھ بٹا کر گھر کے بکھرے ہوئے معاملات کو بھی سنبھالتی تھی۔ لیکن آج کل ان کے خاندان پر وقت کا امتحان تھا۔ جب سلیم صاحب کی کینسر کی صورت میں سامنے آنے والی ناگہانی بیماری نے گھر کے مالی حالات کو کھوکھلا کر دیا تھا اور ضروری ساز و سامان تک فروخت ہونے لگا تھا، تاہم یہ تینوں بہنیں عزم اور ہمت کی ایک مثال تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے والد کا بہتر سے بہتر علاج کروانے کا عہد کر چکی تھی، اور مائرہ کی یہ قرض کی درخواست اسی عالمی حتمی کا ایک ثبوت تھی۔ کل شام ٹھیک 5 بجے مائرہ ایک عجیب ڈر اور اضطراب کے عالم میں سنسان فیکٹری کی دہلیز پار کر رہی تھی۔ آج اتوار کی چھٹی تھی، فضا میں خاموشی کا عالم طاری تھا جسے صرف چند سیکیورٹی گارڈز کی آہٹ توڑ رہی تھی۔ گیٹ پر آتے ہی چوکیدار نے احتراماً راستہ دے دیا، کیونکہ عمران کی خصوصی ہدایت تھی کہ اس لڑکی کو روکا نہ جائے۔ جیسے ہی اس کی نگاہ سامنے کھڑی لینڈ کروزر پہ پڑی، اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ عمران یہاں موجود ہے۔ چند لمحے بعد وہ وسیع و عریض دفتر میں کھڑی تھی، جہاں اس کی شاندار آرائش اس کی غربت پر طنز کر رہی تھی۔ عمران نے عمیق نگاہوں سے مائرہ کے سراپے کو دیکھا، جس کا چہرہ پاکیزگی اور معصومیت کا ایسا حسین امتیاز تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مائرہ ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے خوف اور شرمندگی کے بوجھ تلے جھکی ہوئی تھی۔ عمران نے نرم مگر ٹھوس آواز میں بات کا آغاز کیا، مس مائرہ، آپ کی مجبوری اور آپ کے والد کا مرض غیر معمولی ہے، لیکن لہٰذا آپ کو صرف 5 لاکھ نہیں بلکہ 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ یہ سن کر مائرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، جیسے کسی غریب کو اچانک ہیرے کا خزانہ مل گیا ہو۔ اس نے فوراً اضطراب میں کہا، سر مجھے پیسوں کی بہت اشد ضرورت ہے، آپ جو بھی حکم دیں گے میں ہر کام کے لیے تیار ہوں۔ عمران کو لگا جیسے اس کے الفاظ نے مائرہ کو کمزور عزم کو مزید تقویت بخشی ہو۔ اس نے خود کو سنبھالا اور ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ کام مس مائرہ تھوڑا ناقابل یقین اور جذباتی طور پر مشکل ہے۔ اس نے بات کو مزید ڈرامائی موڑ دیا، دراصل میری بیوی ماں بننے کی نعمت سے محروم ہے اور مجھے اپنے خاندان کے لیے ایک وارث چاہیے۔ میری خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ صرف 1 سال کے لیے معاہدتی نکاح کر لیں۔ مجھے آپ کے وجود سے ایک بچہ چاہیے اور اس کی پیدائش کے فوراً بعد آپ آزادی حاصل کر لیجیے گا۔ اس نے بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر یہ قربانی دیں گی تو آپ کو نہ صرف 20 لاکھ روپے ملیں گے بلکہ آپ کے والد کے مکمل اور مہنگے علاج کی ذمہ داری بھی میرے کاندھوں پر ہوگی۔ عمران یہ خفیہ سودے بازی کرتے ہوئے شدید عجیب محسوس کر رہا تھا، مگر دوسری طرف مائرہ تھی جو مجسمے پتھر کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ اس کا ذہن 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، عزت نفس، ممتا کی حرمت اور والد کی تکلیف۔ عمران نے گھبراہٹ میں پوچھا، آپ بتائیں، کچھ تو جواب دیجیے۔ ماہرہ کی زبان سے مشکل سے صرف ایک ہی جملہ نکل پایا،
سر آپ میرے والد کے علاج کی مکمل ذمہ داری لے لیں، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے کیا؟ اس کے سوال نے عمران کو تسلی دی کہ مائرہ کا فیصلہ جذباتی کی بجائے والد کی محبت سے جڑا ہے۔ یقیناً میں وعدہ کروں گا، یہ صرف ایک معاہدہ ہے، کیا آپ اس پر راضی ہیں؟ مائرہ نے ایک لمبا اور بے بسی سے بھرا سانس لیا، پھر آہستہ سے سر جھکایا اور کہا، ٹھیک ہے سر، مجھے منظور ہے۔ عمران کو اس کی اس قدر آسان رضامندی پر حیرت ہوئی۔ اس نے فوراً کہا، میں آپ کی آدھی رقم ابھی ادا کرتا ہوں اور بقیہ نکاح کے بعد۔ آپ کے والد کا علاج آج سے میری ذمہ داری ہے۔ مائرہ نے ایک ایسا بڑا فیصلہ کر لیا تھا جس کے نتائج وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس وقت اس کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ کس طرح اس کے گھر کی پریشانیاں ختم ہوں۔ عمران نے فوراً اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا، کیونکہ اس کی اولاد کی شدید خواہش اب حقیقت بننے کے دہانے پر تھی۔ یار میں نے تو تمہارے مشورے پر ہی عمل کیا، مگر میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی سے یہ میں ناقابل یقین بات کروں گا وہ برہم ہوگی، مجھ پر غصہ کرے گی یا مجھے برا بھلا کہے گی، لیکن وہ تو اتنی آسانی اور خاموشی سے مان گئی۔ عمران شام کے وقت اپنے گہرے دوست جاوید کے پاس بیٹھا تھا اور ایک اضطراب بھری کیفیت میں اپنی بات کہہ رہا تھا۔ جاوید جو دنیا کی اونچ نیچ سے زیادہ واقف تھا، ایک معنی خیز تبصرہ کیا، اچھا وہ اتنی سہولت سے راضی ہوگی؟ پھر تو یہ یقینی ہے کہ وہ کوئی فراق دل یا آسودہ حال لڑکی نہیں ہوگی۔ عمران، ان لڑکیوں کے لیے یہ سب کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، جو اخلاقی طور پر مضبوط نہ ہو یا جن کے دامن میں کوئی داغ ہو۔ جاوید کی یہ تلخ رائے سن کر عمران گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کا دل اس بات کو ماننے پہ تیار نہیں تھا، لیکن وہ لڑکی مائرہ اپنے چہرے سے تو بالکل خراب کردار کی نہیں لگتی۔ جس طرح معصومیت اور پاکیزگی اس کے سراپے سے جھلکتی تھی، اس کا معصوم چہرہ تو چیخ چیخ کر اپنے اعلیٰ کردار کی گواہی دے رہا تھا۔ کیا سچ میں وہ لڑکی ویسی ہی تھی جیسی تم سوچ رہے ہو؟ تبھی اس نے اتنی آسانی سے میرے مشکل معاہدے پر سر جھکا دیا۔ عمران اپنے اندرونی وسوسوں سے لڑے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے ذہن میں بار بار مائرہ کی شرمندگی میں ڈوبی ہوئی آنکھیں اور اس کے خوفزدہ الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ تمام تر ظاہری جمال کے باوجود اس پر کسی طرح کا بے باک یا مزاری تاثر نہیں پڑا تھا۔ عمران کی تمام ذہنی کشمکش ایک طرف، لیکن اب وقت قریب تھا۔ 3 دن بعد وہ مائرہ کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ نکاح کرنے والا تھا جس کی بنیاد پر اس کے خاندان کو وارث ملنا تھا، مگر یہ رشتہ ضمیر کے کانٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ مائرہ نے جب عمران کی طرف سے ملنے والی کثیر رقم لا کر اپنی بڑی بہن شہزین کے سامنے رکھی تو شہزین کے چہرے پر یقین اور حیرت کی لکیریں ایک ساتھ ابھر آئیں۔ مائرہ، تم یہ تمام پیسے کہاں سے لائی ہو؟ شہزین کا لہجہ بے یقینی کا شکار تھا۔ مائرہ نے جلدی میں ایک مفروضہ تیار کیا، آپی، مجھے آپ سے ایک بات چھپانی پڑی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری فیکٹری کے مالک سیٹھ صاحب مجھ میں پرخلوص دلچسپی رکھتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ بابا کی حالت نازک ہے، اس لیے وہ ہماری مالی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ نکاح جلد ہو جائے۔ مائرہ نے محادثی شادی کی تلخ حقیقت کو اپنی زبان پر آنے سے پہلے ہی دبا دیا۔ کیا سچ میں وہ اتنا بڑا آدمی ہے اور تم جیسی معصوم لڑکی؟ یہ تو ایک معجزہ ہے۔ پھر تو ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے بعد میں ماں باپ کو قائل کیا کہ رشتہ قبول کر لیا جائے، کیونکہ سلیم صاحب کے علاج کے لیے وقت بہت کم تھا۔ مائرہ کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کے والدین اتنی جلدی راضی ہو گئے۔ اس نے عمران کو فون پہ بتا دیا کہ 3 دن بعد نکاح کی سادہ رسم ادا کی جائے گی۔ ادھر فیکٹری میں مینیجر کی یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ مائرہ کئی دن سے غیر حاضر ہے۔ جناب، میں سوچ رہا تھا کہ مس مائرہ نے قرض ملتے ہی نوکری چھوڑ دی ہوگی۔ اگر وہ واپس نہیں آتی تو مجھے نیا ملازم رکھنا پڑے گا۔ عمران ایک فائل کو گھور رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ رکھ لیجیے کسی کو بھی، عمران نے تلخی سے کہا۔ لیکن سر اگر آپ نے چیک سائن کیا ہے اور وہ غائب ہو جائیں تو؟ مینیجر کو عمران نے سخت لہجے میں چپ کروا دیا۔ آپ میرے مالی معاملات کی فکر نہ کریں۔ اس فیکٹری کے پرسکون ماحول میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ سادہ سے ورکرز جو آج تک تنخواہ پر کام کرتی تھی، چند گھنٹوں بعد عمران کی معاہدتی بیوی بننے جا رہی ہے۔ مقررہ دن عمران اپنے دوست جاوید کو گواہ بنا کر سلیم صاحب کے چھوٹے سے گھر آیا تھا۔ اس تقریب میں نہ کوئی بڑا رشتہ دار تھا، نہ کوئی فضول رسم، بس 2 گواہ، مولوی اور مائرہ کے گھر والے۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح کی رسم سادگی سے مکمل ہو گئی۔ مائرہ کے والدین کی آنکھوں میں خوشی اور شکر گزاری کے آنسو تھے کہ ان کی بیٹی کو اتنی شاندار پناہ مل گئی ہے، لیکن حقیقت صرف مائرہ جانتی تھی۔ یہ ایک سائدہ معاہدہ ہے جس کی میعاد صرف 1 سال ہے، اور جیسے ہی اس کی وجہ سے عمران کا وارث اس دنیا میں آئے گا، اسے خاموشی سے طلاق دے کر اس گھر سے نکال دیا جائے گا۔ عمران کی قیمتی عطر کی خوشبو گھر کے ہر کونے میں پھیل چکی تھی،
اور گھر والے اس خوبصورت اور امیر داماد کو دیکھ کر ماہرہ کی قسمت پر فخر کر رہے تھے۔ حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ماہرہ کی زندگی آباد ہونے سے پہلے ہی معاہدے کی زنجیروں میں جکڑ چکی ہے۔ یہ قسمت کا فیصلہ تھا جو صرف وقت ہی بتا سکتا تھا۔ وہ لڑکی جو 2 بار عمران کے سامنے انتہائی سادہ اور خستہ حال روپ میں آئی تھی، آج ہلکے گلابی رنگ کے لباس میں سادہ مگر باوقار انداز میں رخصت ہو رہی تھی۔ عمران نے ایک سرد نگاہ سے اسے دیکھا اور پھر فوراً نظریں پھیر لیں۔ مائرہ مسلسل زمین پہ نظریں گاڑے بیٹھی تھی، مگر عمران کے دماغ میں اس کے دوست جاوید کے الفاظ گونج رہے تھے۔ یہ لڑکی اتنی آسانی سے کیوں مان گئی؟ وہ سوچ رہا تھا۔ یہ تو ایسے شرما رہی ہے جیسے اس نے کبھی کسی مرد کو خوش ہی نہیں کیا۔ نہ جانے یہ سب کتنے لوگوں کے ساتھ کر چکی ہوگی۔ یہ مڈل کلاس لڑکیاں پیسوں کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اس شک نے اس کے دل کو کڑواہٹ سے بھر دیا تھا۔ مائرہ کو رخصتی سے قبل ہی تمام شرائطیں بتا دی گئی تھی۔ بغیر اجازت گھر سے باہر قدم نہیں رکھے گی اور کسی سے ملنے سے پہلے عمران کی اجازت ضروری ہوگی۔ گویا وہ 1 سال بعد ہی شاید اپنے خاندان سے ملاقات کر پاتی۔ مگر مائرہ کو صرف اس بات کی تسلی تھی کہ اس کے والد سلیم صاحب کا علاج اب ممکن ہوگا، کیونکہ اب ان کی بیماری نے اتنا زور نہیں پکڑا تھا کہ وہ ٹھیک نہ ہو سکے۔ وہ اپنے جسم یا دل کی قربانی کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی، کیونکہ اس کا دل پہلے ہی خوشی کے ہر احساس سے خالی ہو چکا تھا۔ وہ سر جھکائے عمران کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور پھر وہ اسے لے کر پرتعیش فلیٹ میں آ گیا تھا۔ یہ فلیٹ عمران کا ہی تھا، جہاں وہ کبھی دوستوں کے ساتھ رات گئے تک محفلیں سجاتا تھا، مگر ایک عرصے سے یہ زندگی اس نے ترک کر دی تھی۔ آج اس نے یہ فلیٹ مائرہ کے لیے نئے سرے سے آسائشوں سے سجوایا تھا۔ اس کم عمر لڑکی نے اتنا بڑا فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر آج اس نامعلوم ٹھکانے پر عمران کے ساتھ آتے ہی اس کا دل تیز رفتار ڈھول کی طرح بجنے لگا تھا۔ تم کمرے میں جا کر آرام کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ شاید وہ اس کے لیے رات کا کھانا لینے گیا تھا۔ مائرہ سہم کر اندر آئی۔ کمرہ ہر طرح کی شان و شوکت سے بھرا ہوا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھر آئی تھی اور وہ بیڈ کے ایک کونے پر خوفزدہ ہو کر بیٹھ گئی۔ عمران جب کھانا لے کر آیا تو اس نے بھوک نہ ہونے کا بہانہ کر کے صاف انکار کر دیا۔ وہ تو آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ کر ہی کپکپا رہی تھی۔ اس کی بڑی بہن شہزین نے جو ایک بیگ ساتھ دیا تھا، مائرہ نے اسے کھولا بھی نہیں۔ تم چاہو تو کپڑے تبدیل کر لو۔ عمران کی بھاری آواز پر اس کا دل کانپ اٹھا۔ وہ شرم و حیا سے لرزتی ہوئی اٹھی اور سیدھی واش روم میں چلی گئی۔ عمران کو اس کی شدید جھجک دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے غصے سے دل میں سوچا، جاوید ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ سب ڈرامے بازی ہے۔ اس نے یقیناً یہ سب پہلے بھی کیا ہوگا اور اب میرے سامنے شرم و حیا کا ناٹک کر رہی ہے۔ وہ اپنے کڑوے خیالات کے ساتھ کمرے میں باہر چلا گیا اور کافی دیر لاؤنج پہ بیٹھا رہا۔ کافی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو مائرہ ابھی بھی اسی کونے میں بیٹھی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ اس کے جذبات کا انتظار کر رہی ہو۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اب سو جانا چاہیے۔ عمران نے جیسے ہی کمرے کی روشنی گل کی، مائرہ کا معصوم وجود سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کے اندر اتر آئی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر عمران نے اس کے ساتھ انتہائی نرمی اور احتیاط کا برتاؤ کیا تھا۔ عمران بھی اپنے دل کی اس عجیب کیفیت پر حیران تھا کہ پہلی بار کسی عورت کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے اس کا دل رحم اور شفقت سے بھرا ہوا تھا۔ مائرہ شرم و حیا سے پگھلی جا رہی تھی، جبکہ عمران کو کئی سالوں بعد کسی عورت کی قربت کا سچا لطف آیا تھا۔ وہ اپنے وجود کو ایک عجیب سرور میں لپٹا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ یہ لمحات گزرنے کے بعد مائرہ بغیر کچھ کہے واش روم میں چلی گئی۔ تبھی عمران کی نگاہ بیڈ پہ پڑی اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ لڑکی جسے وہ غلط اور بد کردار سمجھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا اس نے یہ سب پہلے بھی کیا ہوگا، مگر بیڈ کی سفید چادر اس کی پاکیزگی کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ ساکت و جامد بیٹھا رہ گیا۔ وہ چاند چہرہ جیسے لڑکی نہ صرف اپنا جسم بلکہ اپنی عزت اور آبرو بھی عمران کے نام کر چکی تھی۔ وہ صبح مائرہ کے لیے کسی لمبے سہمے ہوئے خواب سے کم نہ تھی۔ عمران کے جاگنے سے بہت پہلے ہی وہ اٹھ کر فلیٹ کی شیشے والی کھڑکی کے پاس جا کے کھڑی ہوئی، جہاں سے شہر کی بھاگ دوڑ ایک خاموش تماشے کی مانند نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل غم اور خوف کے ملے جلے احساسات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ خود کو کسی شہزادی کی طلسماتی قید میں محسوس کر رہی تھی، جہاں آزادی کی شرط صرف اجازت تھی۔ عمران نے اسے واضح طور پر تنبیہ کر دی تھی کہ وہ بغیر اس کی مرضی کے فلیٹ کی حدود پار نہیں کر سکتی۔ اسے اپنے وجود پر عمران کے گہرے لمس کی گرمی ابھی تک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی زندگی کا پہلا مرد تھا جس نے نہ صرف اس کی معصوم جسم کو چھوا بلکہ اس کی روحانی سکون کو بھی غیر ارادی طور پر منتظر کر دیا۔ رات کی شدت انگیز قربت کے باوجود اس کے ذہن پر معاہدے کی تلوار لٹک رہی تھی، جو یاد دلا رہی تھی کہ یہ رشتہ صرف ایک وارث کی پیدائش تک محدود ہے، اور جیسے ہی وہ ذمہ داری پوری ہوگی اسے طلاق دے کر اس کی جگہ ریما کو دے دی جائے گی۔
دوسری طرف عمران سکون کی گہری نیند سے اٹھا اور کئی سال بعد اس نے بستر پر خود کو تکلیف اور فکر کی بوجھ سے آزاد محسوس کیا۔ وہ سیدھا کھڑکی کی طرف آیا جہاں مائرہ آدھے کھلے گیلے بالوں اور شرم سے جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی وجود سے سادگی اور پاکیزگی کی ایک عجیب خوشبو آ رہی تھی۔ عمران نے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ کے کہا، تم نے ناشتہ کیا؟ مائرہ کی خاموش دیکھ کر وہ فوراً بات کی گہرائی میں اترا۔ اب تم 1 سال کے لیے میری ذمہ داری ہو، تمہارا کھانا پینا لباس اور صحت میرے وعدے میں شامل ہے، اس لیے کسی بھی طرح کی غلط فہمی دل میں نہ رکھنا۔ اس نے فوراً ناشتے کا انتظام کیا اور بے چینی سے کہا، میرا ارادہ ہے کہ ہم جلد ہی اپنا معاہدہ پورا کریں، اس لیے آج میں آفس نہیں جاؤں گا، مگر کل کے بعد 1 ہفتے کے لیے شہر سے باہر جاؤں گا اور پھر واپس آؤں گا۔ مائرہ کا چہرہ یہ سن کر خوف سے نیلا پڑ گیا۔ وہ اس وسیع اور اس فلیٹ میں تنہا رہنے کے خیال سے گھبرا گئی تھی کہ میں یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ اس کا دھیما سوال عمران کے لیے حیرت انگیز تھا۔ کیوں نہیں؟ تم رہ سکتی ہو اور تمہیں رہنا بھی پڑے گا جب تک یہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ میں کسی کو، حتیٰ کہ ریما کو بھی، اپنی اس خفیہ نکاح کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ عمران خود بھی حیران تھا کہ وہ کیوں مسلسل اس سے باتیں کیے جا رہا ہے۔ اس کی برف سے شرم و حیا میں ایک جذباتی کشش تھی۔ ناشتہ آنے پر اس نے مائرہ کو زبردستی ٹیبل پہ بٹھایا کیونکہ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر کھانے سے بھی گریز کر رہی تھی۔ شرماہٹ ایک طرف، مگر تمہیں صحت مند رہنا ہے کیونکہ میرا ہونے والا بچہ بھی تمہاری صحت پر منحصر ہے۔ اس کے کہنے پر مائرہ کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا اور اس نے جھک کر چپ چاپ کھانا شروع کر دیا۔ ناشتے کے بعد عمران اندر کمرے میں جا کر لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگا۔ مائرہ کی یہ شدید شرماہٹ ایک طرف اسے غصہ دلا رہی تھی کہ یہ بچکانہ ادھکاری ہے، مگر دوسری طرف وہی شرم اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اسے ریما کے ساتھ کی رسمیں قربتیں یاد آئی، مگر وہاں کبھی یہ لطف اور روحانی سرور نہیں ملا تھا جو اسے شرم و حیا کی پتلی کے ساتھ گزارے لمحوں میں محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے وجود پر ایک عجیب سرشاری طاری تھی۔ اگلے دن جب وہ آفس گیا تو وہاں سب لوگ اس کے نرم خوشگوار مزاج کو دیکھ کر حیران تھے، جیسے اس کے اندر کا سخت گیر مالک بدل چکا ہو۔ جیسے ہی وہ شام کو آفس سے اٹھا اس کا دل مچلتا ہوا فلیٹ کی طرف جا رہا تھا، لیکن اسی لمحے ریما کو غصے سے بھرا فون آ گیا۔ 2 دن سے کہاں غائب ہو؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں، فوراً گھر پہنچو عمران۔ عمران نے ایک بے بسی کا سانس لیا اور گاڑی کو خانزادہ ہاؤس کی طرف موڑنے پر مجبور ہو گیا۔ 3 دن کی دوری نے مائرہ کے اندر ویرانی بھر دی تھی۔ جب عمران فلیٹ میں واپس آیا تو اسے دیکھ کر مائرہ کے چہرے پر بغیر کسی کوشش کے مسکراہٹ آ گئی، مگر اس کے ہاتھ غیر ارادی طور پر ٹھنڈے پڑ گئے۔ کیا تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس ہوئی؟ عمران کی آواز میں بے چینی تھی۔ مائرہ یہ کیسے بتاتی کہ یہ تنہائی کے دن اس پر پہاڑ بن کے گزرے ہیں اور وہ ہر آہٹ پر چونک جاتی تھی۔ آج اسے دیکھ کر مائرہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہے، مجھے آپ کی کمی محسوس ہوئی، آپ ہمیشہ یہیں رہیے، لیکن معاہدے کی سخت زنجیریں اس کے ہونٹوں کو بند کیے ہوئے تھی۔ عمران بھی مائرہ کی خاموش طبیعت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے پاکیزہ قربت کا خمار عمران پر اس طرح چھایا کہ وہ ہر دن فلیٹ کی طرف تیزی سے کھنچا چلا جاتا۔ ایسا گہرا سرور اسے ریما کی طرف کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ مائرہ بھی بھول چکی تھی کہ یہ رشتہ صرف 20 لاکھ اور ایک وارث کا سودا ہے۔ وہ اپنے دل کو عمران کی محبت میں گھلنے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ اس دن جب وہ آفس میں تھا اسے مائرہ کا مختصر پیغام وصول ہوا، کیا آپ آ سکتے ہیں؟ مجھے اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ عمران کے چہرے پر شدید تشویش پھیل گئی۔ خاندان میں ایک تقریب کی وجہ سے اسے مائرہ سے دور ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ وہ فوراً آفس سے نکل کر گاڑی لے کر فلیٹ پہنچا۔ مائرہ کھڑکی کے پاس اداسی میں ڈوبی بیٹھی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ عمران کے اچانک پوچھنے پر وہ لرز کے اٹھی۔ خاموشی کے بعد اس نے دھیمے لہجے میں کہا، جی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ عمران حیران تھا مگر اس کے چہرے پر خوشی کی ایک غیر معمولی لہر دوڑ گئی۔ تمہیں شک ہے؟ چلو ابھی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ اسے لے کر ڈاکٹر عائشہ کے پاس پہنچا اور ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے عمران کو مبارکباد دی۔ مسٹر عمران، آپ کے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری ہے، آپ کی اہلیہ حاملہ ہے۔ عمران کا منہ حیرت اور شکر گزاری سے کھلا رہ گیا۔ 10 سال کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ وہ ڈاکٹر سے بار بار تصدیق کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے دوائیوں اور پرہیزوں کی ہدایت لکھ دی۔ گاڑی میں واپس آتے ہوئے عمران کے چہرے پر مسرت اور اطمینان تھا، جبکہ مائرہ کا دل اداسی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، میرا انجام قریب آ چکا ہے، یہ بچہ میری آزادی کی زنجیر بنے گا۔ مجھے اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے، یہ صرف ایک معاہدہ ہے۔ مجھے اس خوش فہمی سے باہر نکلنا ہوگا کہ مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے۔
اسے اندر ہی اندر خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ عمران نے اس کی خاموشی بھانپ لی اور نرمی سے کہا، اب تمہیں پہلے سے زیادہ خیال رکھنا ہے، صحت کا خیال رکھو گی، کسی بھی چیز میں جھجک محسوس نہ کرنا۔ ماہرہ نے نظریں جھکا کر کہا، جی میں کوشش کروں گی، یہ بچے کے لیے بھی ضروری ہے۔ عمران نے مسکرا کر اسے تسلی دی، مگر عین اسی لمحے اس کے موبائل پر ریما کا غصے بھرا فون آیا۔ کہاں غائب ہو؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر آؤ، سب کھانے پہ انتظار کر رہی ہیں۔ ریما نے ایک نو بہاتہ جوڑے کی دعوت رکھی تھی۔ عمران کے چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائی چھا گئی۔ آیا یہ خوشخبری ریما کو بتائے یا نہیں؟ اس نے مائرہ کو فلیٹ پہ اتارا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ وہ جانے سے پہلے اس طرح میں پوچھ رہا تھا۔ مائرہ نے نفی میں سر ہلا کر کہا، میں ٹھیک ہوں۔ عمران نے غیر ارادی طور پر مائرہ کے گالوں کو چھوا اور جلدی سے پلٹ گیا۔ مائرہ اپنے دہکتے گالوں پر ہاتھ رکھے دیر تک جامد کھڑی رہی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی خود کو عمران کی محبت کی گرفت میں دے چکی ہے۔ 3 دن کی دوری نے عمران کو بھی بے چین کر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ فلیٹ میں داخل ہوا، مائرہ اسے دیکھ کر شرم و حیا کی ایک نرم لہر میں ڈوب گئی، مگر اس کے ماتھے پر ہلکی پسینے کی بوندیں ابھی ابھر آئی۔ عمران کے ساتھ ایک مطمئن چہرے والی ادھیڑ عمر خاتون تھی، جس کا تعارف اس نے خالہ راحت کے نام سے کرایا۔ اس نازک حالت میں تمہارا یہاں تنہا رہنا ٹھیک نہیں ہے، میں نے تمہاری دیکھ بھال کے لیے 24 گھنٹے کی نگران کا انتظام کیا ہے۔ عمران نے وضاحت دی، میری پیشہ ورانہ زندگی اور ریما کی وجہ سے میرا ہر رات تمہارے پاس رہنا ٹھیک نہیں ہے، اور تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اس نے مائرہ سے کہا، وہ اپنی تمام ضروریات بلا جھجک بتائے۔ مائرہ کے چہرے پر پریشانی کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ اس کے دماغ کے اندر ایک سرد منطقی آواز گونجی، اسے تمہاری فکر نہیں، اسے صرف اس کی اولاد کی فکر ہے، جو تمہارے وجود سے اس کی خواہش پوری کرے گی۔ جیسے یہ بچہ پیدا ہوگا تم اس کی نظروں سے بھی اوجھل ہو جاؤ گی۔ اس تلخ شعور نے مائرہ کے چہرے کو فوری طور پہ تاریک کر دیا۔ عمران نے فوراً یہ تبدیلی نوٹ کی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ڈاکٹر نے اگلے مہینے ہی بلایا تھا نا؟ مائرہ نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ جی سب ٹھیک ہے، شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ عمران نے پھر خالہ راحت کو مائرہ کی غذا، وقت پر ادویات اور آرام سے متعلق تفصیلی ہدایات دی، اور خالہ راحت نے بھی وفاداری کی یقین دہانی کرائی۔ اس رات عمران نے وہی قیام کیا۔ وہ خود پہ حیران تھا کہ اس کا دل ریما اور تمام دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کر صرف مائرہ کی قربت میں ہی سکون کیوں محسوس کرتا ہے۔ رشتہ داری کی حدود کو جانتے ہوئے بھی اسے مائرہ کی معصومیت میں ایک ایسی کشش محسوس ہوئی تھی جو بے مثال تھی۔ چند رومانوی لمحات گزار کر وہ صبح سویرے ایک اہم میٹنگ کے لیے آفس چلا گیا۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا، اس کی نظر اچانک فلیٹ کی کھڑکی کی شفاف شیشے پہ پڑی، جہاں مائرہ کھڑی اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے اشارہ کرنے لگا۔ مائرہ یہ دیکھتے ہی گھبرا کر کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی، جیسے وہ کوئی چوری کر رہی ہو۔ عمران کے لبوں پر بے ساختہ ایک نرم مسکراہٹ بکھر گئی۔ خالہ راحت کے آ جانے سے مائرہ کی طویل تنہائی کا بوجھ تو کم ہو گیا تھا، مگر اس کے اندر کی فکری مصروفیات برقرار تھی۔ اسے اب 5واں مہینہ لگ رہا تھا، اور جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، تفکر اور بے چینی اس کے معصوم چہرے پر مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن خالہ راحت نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا، میری بچی، ایسی حالت میں تو عورت خوش ہوتی ہے، تجھے کس بات کی فکر ہے؟ صاحب جی تیرا کتنا خیال رکھتے ہیں، مجھے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ تجھے روزانہ دودھ کا گلاس دوں، کتنی فکر ہے انہیں۔ مائرہ نے لب سی لیے۔ وہ کیسے بتاتی کہ یہ فکر اس کی نہیں، بلکہ اس کے اندر پلنے والی امانت کی ہے۔ وہ اس منصوبے میں ایک وقتی ذریعہ ہے جسے بچہ پیدا ہوتے ہی آزادی دے دی جائے گی۔ اس تلخ حقیقت نے اسے مزید چپ کروا دیا تھا۔ اسی شام عمران اس کی خیریت پوچھنے اچانک فلیٹ پر آ گیا۔ خالہ راحت نے سلام کیا اور کچن میں چلے گئی۔ عمران کی نگاہیں مائرہ کو ڈھونڈ رہی تھی، اور پھر وہ مسکرا دیا۔ مائرہ صوفے پہ بیٹھی معصومیت اور بے فکری کے عالم میں سو رہی تھی۔ اس کے سنہری بال چہرے پر بکھرے تھے، اور اس کا جسم اب ماں بننے کے نور سے بھر چکا تھا۔ اس کی چہکتی شخصیت میں ایک الگ ہی اثر تھا۔ عمران اسے غور سے دیکھے جا رہا تھا کہ کسی غلط خواب کے ڈر سے یا شاید نظروں کے احساس سے وہ ایک دم چونک کر اٹھی۔ سامنے بیٹھے عمران کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا گئی اور حواس باختہ تھی۔ عمران اس کی معصوم گھبراہٹ پہ مسکرا دیا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں ہی ہوں یہاں؟ اس نے بڑی نرمی سے پوچھا۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ مائرہ نے شرب سے لب کچلے۔ جی ٹھیک ہے۔ عمران کا انداز انتہائی میٹھا تھا۔ شاباش، جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے چلنا ہے۔ آخر کار اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش جو پوری ہونے جا رہی تھی۔ مائرہ نے سر ہلا کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر اچانک ہی اسے زوردار چکر آیا اور اس نے اپنا سر تھام لیا۔ عمران گہری بے چینی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مجھے بتایا کیوں نہیں؟
مائرہ کے چہرے پر کمزوری نمایاں تھی۔ عمران نے فوراً خالہ راحت کو بلایا اور غصے سے کہا، خالہ، کیا آپ میری بیوی کا خیال نہیں رکھتی؟ یہ اتنی کمزور کیوں لگتی ہے؟ کیا یہ دودھ اور پھل نہیں کھاتی؟ خالہ راحت بھی پریشان ہو گئی۔ صاحب جی، میں تو ہر چیز کا خیال رکھتی ہوں، مگر یہ سارا دن خاموش رہتی ہے اور بات بھی نہیں کرتی۔ مائرہ شرم سے سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ عمران نے اپنے غصے پہ قابو پایا اور اس کے گال کو تھپ تھپا کر نرمی سے کہا، حوصلہ رکھو بیٹا، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ مائرہ ایک بار پھر ہمت کر کے اٹھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی عمران نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جب طبیعت خراب ہو تو مجھے فوراً بتا دیا کرو، کیا تمہیں معلوم ہے تمہاری ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے میں اپنے بچے کو کھو سکتا ہوں۔ میں یہ سب اس کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ عمران کے غصے بھرے لہجے سے مائرہ سہم گئی اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ عمران کو فوراً اپنے رویے پر ندامت ہوئی۔ اس نے اپنے کہے الفاظ کا اثر زائل کرنے کے لیے نرمی سے کہا، جب ماں ٹھیک نہیں ہوگی تو بچے پر برا اثر پڑے گا، بس یہی سمجھانا چاہ رہا تھا۔ مائرہ اب بھی خاموش تھی، مگر دل چاہ رہا تھا کہ وہ زوروں قطار روتے۔ ڈاکٹر عائشہ نے مکمل چیک اپ کے بعد عمران کو تسلی کروائی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، بچہ مکمل صحت مند ہے، یہ صرف ماں کے اندر کی کمزوری ہے جو اچھی خوراک اور ادویات سے دور ہو جائے گی۔ ان سے کہیں کہ ٹینشن نہ لے اور پانی زیادہ سے زیادہ پیے۔ عمران کو تسلی ملی۔ ڈاکٹر نے تصدیق کی کہ اگلے مہینے سے چھٹا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ عمران خوش خوش مائرہ کو لے کر گاڑی میں آیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی اداسی دیکھ کر عمران نے اس کا دل بہلانے کے لیے کہا، چلو میں تمہیں باہر ڈنر کرواتا ہوں۔ وہ پہلی بار اسے باہر لے جا رہا تھا۔ مائرہ حیران رہ گئی۔ اس کی حیرت دیکھ کر عمران نے کہا، یہ تمہارے لیے ضروری ہے، اس سے بچے پر اچھا اثر پڑے گا۔ اس رات باہر کھانا کھاتے ہوئے مائرہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، مت بنو اتنے مہربان عمران کہ جب تم سے جدا ہونا پڑے تو دل میرا ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ وہ شدت سے عمران کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ عمران کو اسے دیکھ کر خود پر اختیار نہ رہا۔ اس رات وہ اس کے پاس ہی رکا۔ اب اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ وہ کہیں اس معصوم لڑکی کی محبت کا عادی نہ ہو جائے۔ وہ دن جو سال بھر بڑی آہستگی سے گزر رہے تھے، اچانک تیزی سے دوڑتے چلے گئے اور آخر کار قرب اور مسرت کے امتزاج والا ڈیلیوری کا دن بھی آ گیا۔ درد کی شدت سے مائرہ کا وجود تڑپ رہا تھا۔ عمران نے اس کے ہاتھ سے اس طرح تھام لیے تھے جیسے وہ خود اس اذیت کو محسوس کر رہا ہو۔ مائرہ کے درد سے بگڑا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ بری طرح خوفزدہ ہو گیا۔ وہ عورت کسی ناقابل برداشت تکلیف سے گزر کر اسے اولاد کا تحفہ دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر عائشہ مسکراتے ہوئے آپریشن تھیٹر سے باہر آئی۔ مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ عمران نے شکر گزاری کے ساتھ سر جھکایا اور فوراً پوچھا، اور میری اہلیہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، مگر زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے انہیں بلڈ لگایا جا رہا ہے۔ عمران نومولود بچے کو لے کر مائرہ کے پاس آیا۔ وہ بہت زرد اور کمزور لگ رہی تھی۔ اس نے مائرہ کے سرہانے کھڑے ہو کر آہستگی سے کہا، شکریہ مائرہ، تم نے مجھے میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ دیا۔ میں اب اس بچے کو لے کر ریما کے پاس جاؤں گا، یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ مائرہ کا پیلا چہرہ مزید سفید پڑ گیا۔ پلیز، میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ مائرہ کی ڈوبتی ہوئی آواز پر عمران مڑا۔ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہا تھا، لہٰذا اس نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ مائرہ نے شکستہ لہجے میں التجا کی، آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ مجھے طلاق نہ دیجیے گا، میں ایسے ہی آپ کی زندگی سے غائب ہو جاؤں گی، کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ میں صرف آپ کے نام کے ساتھ جڑا رہنا چاہتی ہوں۔ ابھی اس کی طبیعت ٹھیک بھی نہیں ہوئی تھی اور وہ زردی مائل چہرے کے ساتھ عمران کے سامنے زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ عمران ساکت و حامد کھڑا رہ گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ماں بننے کی اذیت کو مائرہ کے چہرے پر رقم ہوتے دیکھا تھا۔ وہ ابھی بھی بستر پر قربانی کی تصویر بنی پڑی تھی، مگر اچانک عمران کے اندر سے ایک آواز آئی، اس نے یہ سب پیسوں کے لیے کیا تھا، لیکن وہ پیسے اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنے والد کی زندگی بچانے کے لیے لیے تھے۔ اگر وہ لالچی طبیعت کی ہوتی تو اپنے والد کی اتنی پرواہ کیوں کرتی؟ وہ گہرے فکری بحران میں ڈوب گیا۔ ماہرہ نے اسے یوں خاموش اور گمسم کھڑا دیکھا تو ڈر گئی۔ عمران نے ٹھہرے اور سنجیدہ لہجے میں کہا، میں اپنے بچے کو لے کر جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں مزید 3 دن ہسپتال میں رہنا پڑے گا کیونکہ تمہاری حالت نازک ہے۔ میں کوئی بھی فیصلہ تمہارے ٹھیک ہونے کے بعد ہی کروں گا۔ سنجیدگی سے یہ بات کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ پیچھے مائرہ آنسوں سے بھری نظروں سے اسے بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ عمران نے گھر پہنچنے سے قبل ہی ریما کو پہلی بیوی کو فون پہ خبر کر دیا تھا کہ وہ اس کے لیے ایک ناقابل یقین انعام لا رہا ہے، مگر ریما سخت بیزاری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کیسا سرپرائز ہے جو اتنا اہم ہو گیا ہے، وہ سوچنے پر مجبور تھی۔ جب عمران نے اپنے نومولود بیٹے کو گود میں اٹھائے گھر میں قدم رکھا تو ریما نے چونک کر فاصلہ اختیار کر لیا۔ بچے کو دیکھ کر وہ چلانے لگی، یہ کون ہے؟ کس کا ہے یہ بچہ؟ اس نے اسے گود میں لینے سے صاف انکار کر دیا۔ عمران جس کے چہرے پر پترانہ مسرت تھی، اس نے کہا، یہ ہمارا بیٹا ہے ریما،
تم نے ہی اجازت دی تھی اور یہ اب دنیا میں آ چکا ہے۔ ریما نے اس خوشی کو مسترد کرتے ہوئے کہا، میں یقین نہیں کر سکتی کہ کسی عورت نے تمہیں بچہ پیدا کر کے دے دیا ہوگا۔ تم نے ضرور اس سے شادی کی ہے۔ عمران نے معمولی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں شادی تو ہوئی تھی، مگر وہ محض ایک عارضی معاہدہ تھا، اور اب میں اس عورت کو آزاد کر دوں گا جس نے یہ بچہ جنا ہے، تم فکر نہ کرو۔ ریما نے خاموشی توڑتے ہوئے ایک سرد اور غیر متوقع جواب دیا، لیکن میں اس بچے کی پرورش نہیں کر سکتی۔ تم جانتے ہو میری مصروفیات، اور بچوں کا شوق صرف تمہارا ہے۔ تم کسی آیا کا بندوبست کرو، ورنہ یہ ذمہ داری خود اٹھاؤ۔ ریما کی یہ سخت بے رخی سن کر عمران کو شدید صدمہ پہنچا۔ وہ حیرت سے گم سے دیکھتا رہ گیا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کہ تم میرے لیے بھی اس بچے کو قبول نہیں کر سکتی؟ تمہیں یہ نہیں چاہیے کہ ہماری نسل آگے بڑھے؟ عمران کا لہجہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ ریما نے کندھے جھٹکے۔ دیکھو عمران، ہماری 10 سالہ رفاقت میں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے تھی کہ میں اس طرح کے گھریلو الجھنوں کے لیے نہیں بنی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پوری رات عمران نے تنہا اس بچے کو سنبھالا جو مسلسل ماں کی طلب میں رو رہا تھا۔ ریما بستر پر لاپرواہی سے سو رہی تھی۔ عمران کے دل میں شدید تضاد ابھر آیا۔ جس عورت کو میں نے ماں کا درجہ دینے کا سوچا تھا، وہ اس بچے سے نفرت کر رہی ہے، اور وہ معصوم ماں جو ہسپتال میں اذیت برداشت کر کے اسے پیدا کر کے آئی ہے، وہ اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہوگی۔ اس کی سگی ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اس داخلی احساس نے اسے مجبور کیا کہ وہ فوراً کوئی فیصلہ کرے۔ صبح 4 بجے وہ جلدی سے ہسپتال پہنچا، مگر بستر خالی تھا۔ مائرہ جا چکی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ شدید رنج کی حالت میں اس نے ڈرپ ہٹا دی اور کسی کا انتظار کیے بغیر گھر چلی گئی۔ عمران نے تکلیف سے پیشانی مسلی۔ بچے کو خالہ راحت کے سپرد کر کے وہ تیزی سے مائرہ کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھولا تو مائرہ اپنی والدہ سے لپٹ کے رو رہی تھی۔ امی، میں یہ برداشت کر لوں گی کہ میرا بچہ چلا گیا، میں یہ بھی برداشت کر لوں گی کہ مجھے ان سے بے لوث عشق کرنے کا کوئی صلہ نہیں ملا، مگر میں ان کا نام اپنے نام سے الگ نہیں کروں گی۔ عمران اس عشق کی گہرائی کو سن کر دروازے پہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ تبھی شہزین نے سرگوشی میں مائرہ کو متوجہ کیا کہ عمران بچہ لیے کھڑا ہے۔ مائرہ نے جب پلٹ کر دیکھا تو فوراً کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ امی، انہیں جانے کو کہیں، یہ مجھے طلاق دینے آئے ہیں، میں یہ برباد ہوتے رشتے کا مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ عمران آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں مائرہ، میں اپنے بچے کی ماں کو اس سے جدا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں اس خالص محبت کو کھو سکتا ہوں جو تم نے مجھے دی۔ مائرہ نے بے یقینی سے پوچھا، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ خواب تو نہیں ہے؟ عمران نے محبت سے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، مجھے اب اچھے سے سمجھ آ گیا ہے، انسان چاہے جتنی منصوبہ بندی کر لے، ہوتا وہی ہے جو قدرت چاہتی ہے، اور خدا نے مجھے یہ احساس دلا دیا ہے کہ رشتے کاغذ کے معاہدے پر نہیں بلکہ دلوں کے جوڑ پہ قائم ہوتے ہیں۔ اس نے مائرہ کا ہاتھ تھاما اور اپنے بیٹے کے ساتھ اسے واپس فلیٹ پہ لے آیا۔ مائرہ اب ہنسی مسکراہٹ اور آنسوں کے امتزاج میں اپنے بچے کو چوم رہی تھی اور محبت بھری نگاہوں سے عمران کو دیکھ رہی تھی۔ عمران جانتا تھا کہ آگے ریما کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس عزت اور چاہت کو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا جو مائرہ نے اسے دی تھی۔ عشق جیت چکا تھا۔